अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में मुसलमान बनाकर भेजा और हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। और हमें हर हाल में भी, जो भी हाल में है, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला होना चाहिए, क्योंकि जितना हम शुक्र अदा करते हैं ना, जिस भी हाल में होते हैं, तो अल्लाह ताला हमें और अपनी रहमतों से नवाजता है, अपनी जो ख़जाने हैं उससे हमें नवाजता है। तो हमें क्या करना है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जैसे कि एटलीस्ट हम पानी भी पी रहे हैं तो उसमें भी शुक्र अदा करना चाहिए, है ना। कुछ लोग को पानी पीने में भी दिक्कत होती है, हॉस्पिटल में वो पाइप के ज़रिए पानी पीते हैं ना, तो अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि हम एटलीस्ट गिलास से सही से पानी पी पा रहे हैं, है ना। तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर एक अमल पर, हर एक जो हम काम कर रहे हैं उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आज हम आयतल कुर्सी पढ़ने के फ़ायदे और उसकी क्या अहमियत है, कहाँ पढ़ी जाती है, इसके क्या फ़ायदे हैं, हम उसके बारे में थोड़ी सी मालूमात हासिल करेंगे। तो प्लीज़ गौर से सुनिए। नंबर 1, घर से निकलते वक्त अगर हम आयतल कुर्सी पढ़ते हैं तो 70,000 फरिश्ते हमारी क्या करते हैं, हिफाजत करते हैं। अगर हम ये चीज़ रूटीन में ले लेना कि आयतल कुर्सी एक मर्तबा पढ़कर हमें घर से बाहर निकलना है, तो अल्लाह ताला के 70,000 फरिश्ते क्या करते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं, है ना। अल्लाह ताला के हर कलाम में हम जो भी पढ़ते हैं ना, सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारा ही होता है उसमें, है ना। तो हमें अल्लाह ताला नबी की सुन्नतें और अल्लाह के कलाम को अपने ज़िंदगी के रूटीन में लाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। नंबर 2, घर में दाखिल होते हुए अगर हम पढ़ेंगे, घर में जैसे हम बाहर जा रहे हैं और घर में दाखिल हो रहे हैं बाहर से आकर, तो उस वक्त हमने आयतल कुर्सी पढ़ेंगे तो हमारी मोहताजगी दूर होती है, यानी हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, हमें अल्लाह ताला हमें किसी का मोहताज नहीं रखता, हमारी मोहताजगी दूर होती है। नंबर 3, वज़ू के बाद पढ़ोगे तो 70 दर्जे अल्लाह ताला हमारे बुलंद फरमाता है। जैसे हम नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू करते हैं, वज़ू करने के बाद एक मर्तबा हमने आयतल कुर्सी पढ़ ली तो अल्लाह ताला हमारे 70 दर्जे बुलंद फरमाते हैं। सुबहान अल्लाह। नंबर 4, रात में सोते वक्त अगर हम आयतल कुर्सी पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला हमारे करीब पूरी रात अल्लाह ताला एक फ़रिश्ता हमारे लिए मुकर्रर फरमाता है जो हमारी पूरी रात हिफाजत करता है और शैतान को करीब नहीं आने देता, शैतान बिल्कुल करीब नहीं आता। और सबसे अच्छी बात है, अगर हम आयतल कुर्सी रात को सोने से पहले पढ़ते हैं तो हम खुद हिफाजत में रहते हैं और हमारे आसपास के जो मोहल्ले के लोग हैं वो भी हिफाजत में रहते हैं। हमारा माल, हमारा सब कुछ अल्लाह ताला अपने हिफाजत में ले लेता है ना। कितनी अच्छी बात है। नंबर 5, फ़र्ज़ नमाज के बाद अगर हम आयतल कुर्सी पढ़ते हैं तो मरने के बाद एक पैर हमारा क्या होता है, ज़मीन पे होता है और एक पैर इंशाअल्लाह जन्नत में होगा। तो हमें अपनी हर नमाज की, फ़र्ज़ नमाज के बाद हमें आयतल कुर्सी पढ़ना है, हमें अपनी रूटीन में लाना है ना। तो आयतल कुर्सी फ़र्ज़ नमाज के बाद अगर हम पढ़ेंगे तो फ़ौरन अल्लाह ताला का वादा है कि हम मरने के बाद फ़ौरन अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करवा देता है ना। कितनी अच्छी बात है, सुबहान अल्लाह। और इस पे क्या करना है, हमें खुद भी अमल करना है और उसे दूसरों तक भी पहुंचाना है। कितनी अच्छी बात है। अल्लाह ताला क्या करते हैं, हदीस पाक का मफ़हूम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اگر ہم کوئی نبی کی سنت عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو ہمیں صدقہ جاریہ قیامت تک کے ثواب اس کا حاصل ہوتا ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا قصہ یا چھوٹی سی کہانی آپ کو میں بتاتی ہوں. آپ لوگ غور سے سنیے، آیت الکرسی کے بارے میں ہی ہے. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. ان سے کہا کہ میرے پاس کچھ صدقات و خیرات کا سامان ہے، آپ کو اس کی کیا کرنی ہے؟ نگرانی کرنی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے پیارے نبی، میں تیار ہوں. یعنی میں آپ کے جو سامان رکھا ہے، خیر و زکوٰۃ کا سامان ہے، وہ ایک گوداؤن ٹائپ کا ہوتا ہے نا، تو ویسا سامان تھا بہت سارا خیر و زکوٰۃ کا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے. تو بولے ٹھیک ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا. تو اللہ کے نبی چلے گئے اور پھر رات ہوئی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر نماز پڑھتے ہے نا، قرآن پڑھتے، اور پھر اچانک سے آواز آتی ہے، وہی کمرے سے آواز آتی ہے کہ تو پھر وہ کیا کرنے لگے، چراغ لے کے اندر جا کر دیکھنے لگے. تو وہ اندر جا کر کیا دیکھتے کہ ایک بوڑھا شخص کیا کر رہا ہے، وہ گلے میں سے گیہوں وغیرہ چوری کر رہا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً چلا کر کہا، اے کیا کر رہے ہو تم، چوری کر رہے ہو؟ تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ ہاں مجھے معاف کر دو، میرے بچے بھوکے ہیں، بیوی پریشان ہے، اسی لیے، اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، پلیز مجھے لے جانے دو. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بولے آئندہ سے یہ چوری نہیں کرنا، میں آپ کو کل آنے نہیں دوں گا. تو بولے اچھا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں. تو وہ بوڑھا شخص چلا گیا. تو دوسری تو فجر کی نماز ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کوئی آیا تو نہیں تھا رات میں، کوئی چور اور؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اب میں کیا بولوں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی نہیں آیا تھا، بس ایک آیا تھا، بوڑھا شخص تھا، بہت ہی پریشان تھا، تو میں نے، اور کہہ رہا تھا کہ بیوی بچے بھوکے پریشان ہیں، تھوڑا سا دے دو کھانے کے لیے. تو مجھے ترس آ گیا، مجھے رحم آ گیا، تو میں نے اسے دے دیا. لیکن میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ آئندہ سے چوری نہیں کرنا، کل نہیں آنا. تو ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج بھی نگرانی کرنی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، میں کروں گا. اور جہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جہاں پر بیٹھا تھا نا، دروازے کی ایک ہی انٹری تھی اندر جانے کی، ٹھیک ہے. تو حضرت ابو ہریرہ پھر بیٹھ گئے وہاں پر، نماز پڑھتے، قرآن پڑھتے، وہیں پہ عبادت کرتے. تو اچانک سے رات میں ان کو پھر سے آواز آنے لگی. تو وہ پھر سے اندر گئے، دیکھنے لگے تو وہی بوڑھا شخص ہے. تو انہوں نے بہت چلایا کہ میں نے آپ کو منع کیا تھا نا، اب پھر آ گئے یہاں پر. تو پھر وہ کہنے لگا کہ میری بیوی بچے بھوکے ہیں، پریشان ہیں، تو مجھے تھوڑا سا کھانا چاہیے، آپ مجھے لے جانے دو. تو انہوں نے بہت چلایا کہ آئندہ سے نہیں آنا، اس بار میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں. تو اس بوڑھے شخص نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں آؤں گا. تو پھر بعد میں فجر کی اذان ہوئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیسی رہی رات، وہ کوئی آیا تو نہیں تھا چور اور؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں آیا تھا، لیکن پھر سے کہہ رہا تھا کہ وہ بہت پریشان ہے، بیوی بچے بھوکے ہیں، پریشان ہیں. تو مجھے پھر رحم آ گیا اور وہ تھوڑا بہت سامان لے گیا کھانے کا. تو بولے اچھا ٹھیک ہے. بولے ایک آخری رات ہے، آپ ایک بار اور نگرانی کرنی ہے آج کی رات، کل خیر و زکوٰۃ کا سامان میں تقسیم کروا دوں گا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، میں آج کروں گا نگرانی. تو پھر بعد میں کیا ہوا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی نماز پڑھنے لگے، اور پھر ان کو رات میں کیا ہو گیا، آواز آنے لگی
پھر وہ چراغ لے کر اندر گئے، اور پھر اندر گئے تو پھر وہ بوڑھا شخص تھا۔ اس بار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصے میں تھے، اور انہوں نے اپنے ساتھ کیا کیا رکھا تھا، ڈنڈا، رسی، زنجیر کا سامان رکھا تھا کہ وہ شخص آئے گا نا تو میں اس کو باندھ کر رکھوں گا۔ تو وہ آیا تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصے میں تھے، انہیں اسے جلدی سے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد اس کے رسی سے جلدی جلدی باندھا، اور رسی سے باندھنے کے بعد تو وہ بہت غصے میں تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جلدی جلدی اسے کیا کیا، باندھ دیا، اور کہنے لگے کہ میں تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا اور آپ کی شکایت کروں گا۔ تو وہ بوڑھا شخص پریشان ہو گیا کہ اب میں کیا کروں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا وہ بوڑھا شخص کہ پھر سے وہ بولنے لگا کہ میں پریشان ہوں، بیوی بچے ایسا ایسا۔ تو بولے نہیں، میں آج تو نہیں سننے والا، میں آج تو آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ تو وہ بوڑھا شخص کیا کہنے لگا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں تمہیں ایک علم کی بات بتاؤں۔ اور جو حضرت ابو ہریرہ تھے وہ علم کے اتنے شوقین تھے، ان کو نالج حاصل کرنے کا اتنا ان کو یہ تھا، خواہش تھی کہ میں کتنے بہت شوق تھا انہیں نالج حاصل کرنے کا، ایجوکیٹڈ رہتے ہیں نا انسان، تو ان کو بہت شوق تھا اس چیز کا، علم حاصل کرنے کا۔ تو انہوں نے سنا کہ مجھے یہ علم کی بات بتا رہا ہے، تو جلدی جلدی کہنے لگے کہ ہاں ہاں بتاؤ کیا علم کی بات ہے۔ تو وہ بوڑھا شخص کہنے لگا سب سے پہلے مجھے آپ کھول دو اور وعدہ کرو کہ مجھے آپ جانے دو گے، مارو گے نہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن انسان تھے اور رحم دل تھے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میرا وعدہ ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تو پھر بعد میں وہ کہنے لگے، بوڑھے شخص تھے وہ کہنے لگے کہ میں تمہیں ایسی علم کی بات بتاؤں گا جو تمہیں اور تمہاری آنے والی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک تمہارا کیا ہونے والا ہے، فائدہ ہونے والا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں بتاؤ کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ قرآن شریف میں ایک ایسی آیت ہے جس کے پڑھنے سے رات میں اگر ہم اس کو پڑھ کر سوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی حفاظت اور اس کے جان و مال کی حفاظت کرتا ہے۔ تو بولے وہ کون سی آیت ہے؟ تو وہ بوڑھا شخص کہنے لگا کہ اس کا نام ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی۔ تو وہ اس نے کہا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اچھا۔ تو پھر اس نے کہا کہ اب مجھے چھوڑ دو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو وہ چلا گیا۔ تو پھر صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہنے لگے ابو ہریرہ کیسی رہی رات؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاں ٹھیک رہی، وہ شخص پھر آیا تھا، میں نے اسے رسی سے باندھا، لیکن اس نے مجھے کیا کیا، ایک علم کی بات بتائی جس کی وجہ سے میں نے اسے چھوڑ دیا، لیکن اس نے علم کی بہت اچھی بات بتائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے بتاؤ کیا بات بتائیے۔ تو ابو ہریرہ نے اپنا پورا وہ قصہ ان کو سنا دیا کہ ایسا آیت الکرسی رات کے وقت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس انسان کی حفاظت اور اس کے جان و مال کی حفاظت اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ کیا تمہیں پتہ ہے جس سے تم 3 راتوں سے مل رہے ہو وہ کون شخص تھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ مجھے نہیں پتہ، لیکن آپ کو پتہ ہے تو بتاؤ، آپ بتا دیجئے یا رسول اللہ۔ تو پھر بعد میں انہوں نے کہا جس سے تم مل رہے تھے، جس سے تم باتیں کر رہے تھے، وہ شیطان تھا۔ وہ شیطان تھا جو اس طرح مکر و فریب سے صدقات کے مال میں کمی کرنے کے لیے آیا تھا، ہے نا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ شیطان تھا، تو وہ تھوڑے سے یہ ہو گئے، ارے یہ تو
اسی لیے وہ جس دروازے پہ بیٹھے تھے نا انٹری کے، تو وہاں پہ تو کوئی شخص آ ہی نہیں جا سکتا اور جا نہیں سکتا تھا، لیکن شیطان کو کسی دروازے سے داخل ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ اپنے آپ کہیں سے بھی راستے بنا لیتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رات میں سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر سونا چاہیے، جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی جان و مال اور جتنے ہمارا مال سب کچھ ہمارے گھر وغیرہ اللہ تعالیٰ وہ بھی حفاظت میں لے لیتے ہیں، اور جو ہمارے آس پاس کے پڑوسی لوگ ہوتے ہیں وہ بھی حفاظت میں ہوتے ہیں پڑھنے سے۔ کتنی اچھی اس کی فضیلت ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اس کو آپ اپنی زندگی میں شامل کر لو، آپ کی زندگی سنور جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور آیت الکرسی کو زیادہ سے زیادہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ یاد کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بہت بڑی آیت ہے، ہمیں یاد نہیں ہوگی، نہیں، اگر ہم اس کی 2 لائن کر کے یاد کریں گے نا تو انشاءاللہ ہمیں یاد ہو جائے گی۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بہت فائدے ہیں، بہت فائدے ہیں، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیت الکرسی کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پہ ہم عمل کرتے ہوئے اسے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ حدیث کو سن کر اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانا ثواب جاریہ ہے تا قیامت تک۔ اور ماشاءاللہ کتنی اچھی فضیلت ہے آیت الکرسی کی، ہے نا۔ تو ہم کیا کریں گے؟ ابھی آیت الکرسی یاد کریں گے انشاءاللہ، اور رات کو سونے سے پہلے پڑھیں گے، اور فرض نماز کے بعد پڑھیں گے، اور گھر میں داخل ہوں گے تب پڑھیں گے، گھر سے باہر جائیں گے تب پڑھیں گے، وضو کرنے کے بعد پڑھیں گے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے فائدے رکھے ہیں پڑھنے کے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت پر چلنے والا بنائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سن کر دوسروں تک پہنچانے والا بنائیں۔